ख़वातीन और हज़रात, अनवर मसूद साहब। ख़वातीन और हज़रात, एक नज़्म याद आ रही है कि वो मेरी एक नज़्म है ना, आज की पकाइए, उसका जो रहमा है वो ख्वाब देखता है तो जन्नत में पहुंचा हुआ है, और वहाँ क्या देखता है ज़रा तुसी भी देख लो। वो कहते हैं कि डिठी मैं एक हूर मेरे वल पहला पांदी आवे। तुसी एवें खुश हो रहे मेरे बल डिठी मैं एक हूर मेरे वल पहला पांदी आवे, एक नजर मस्तानी जिस दी लख भुलेखे पावे, एडी सोहनी छैल छबीली चाती पांदे डरिए, ते बदल ओदियां जुल्फां अगे आखण पानी भरिए। कद ओदा रब अपनी हथी बूटा लाया होया, रंग ओदा जिऊं मैदे विच सैंदूर मिलाया होया, ते हुस्न जमाल ते रूप ओदे दा कोई ना हद बन्ना, उसदे नाजुक हत्थां दे विच सोने दा एक छन्ना प्याला, ओ छन्ना उस आण के मेरे होठां नाल लगाया, आबड़ आबड़ पीण लगा मैं वरियां दा तरियाया। जिसे आप हड़बड़ा के कहते हैं, हाबड़ हाबड़ पीण लगा मैं वरियां दा तरियाया, ठंडा ठार फलूदा संगो लंघदा जाए अगे, दुध वराछा मेरियां विचों सज्जे खब्बे वगे। ए तुसी ले लो, दुध वराछा मेरियां विचों सज्जे खब्बे वगे, ते दुध फलूदे चाड़े मैनू नशे शराबां वाले, इन्ने चिर विच होर भी हूरां खलियां आण दवाले, उन्हां ने कुछ होर सुगातां मेरे लई मंगवाइयां, किस्मां किस्म मुरब्बे मेवे हलवे ते मठियाइयां। मुड़ मैं इन्ना वक्त तक खादा कुड़ता ढिड ना कजे, ते पाटण हाका पेट नदीदी अख मेरी ना रजे, मेरी एहो नीयत सी पई कदी ना इथों हलीए, पूरा आखण आओ जी हुण सैर करन नू चलीए। एक तां मैनू शहद दी उन्हां वक्त दी नहर बखाई, ते जिऊं जिऊं वेखां वधदी जाए अखियां दी रुशनाई, कारां ते जहाज़ां वाले भुल गए सब झूठे, कौस कुजा विच बहा के मैनू हूरां दिते हूटे, ते सरियों जइयां सोहणियां नारां दिसन हर हर पासे पतले लक बसंती चुनियां होठां ऊपर हासे, हर कोई मैनू जी जी बोले आखे राज दुलारा, ओ मेरे नाल परौणियां वर्गा उन्हां दा वरतारा। मैं पुछया नहीं हूरो अड़ियो, मैं पुछया नहीं हूरो अड़ियो कानू कट खिड़खिड़ हसो, मेरी एडी खिदमत खातर विचली गल ते दसो। आखण लगियां बीबा एडा पर्दा कानू पाना, ऐ जन्नत विच इलैक्शन होना है, वोट सानू पाना। अब ज़रा जायका बदलने के लिए एक उर्दू की फुकाहिया गज़ल पेश करता हूँ। है आपके होंठों पे जो मुस्कान वगैरह, है आपके होंठों पे जो मुस्कान वगैरह, कुर्बान गए इस पे दिलो जान वगैरह, कुर्बान गए इस पे दिलो जान वगैरह, और बिल्ली तो यूं ही मुफ्त में बदनाम हुई है, थैले में तो कुछ और था सामान वगैरह। और शेर सुनिए, अब होश नहीं कोई के बादाम कहाँ है, अब अपनी हथेली पे हैं दंदान वगैरह। अब होश नहीं कोई, शुक्रिया,
اب ہوش نہیں کوئی کہ بادام کہاں ہے، اب اپنی ہتھیلی پہ ہیں دندان وغیرہ، معلوم ہوا ہے یہ بڑی چھان پھٹک سے، آٹے میں ضروری ہے بہت چھان وغیرہ، آٹے میں ضروری ہے بہت چھان وغیرہ۔ اور ایک ادبی سا شعر ہے، کس ناز سے وہ نظم کو کہہ دیتے ہیں نثری۔ عزیزان من، ناز وہ تجلی ہے حسن کی جس میں گریز پایا جاتا ہے جی، کہ ہم بھی گئے وہاں، اس انجمن ناز کی کیا بات ہے غالب، ہم بھی گئے وہاں اور تیری تقدیر کو رو آئے۔ تو جناب یہ ہے، کس ناز سے وہ نظم کو کہہ دیتے ہیں نثری، جب اس کے خطا ہوتے ہیں اوزان وغیرہ، جب اس کے خطا ہوتے ہیں اوزان وغیرہ۔ اور جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں گھوڑوں کی طرح بکتے ہیں انسان وغیرہ۔ جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں گھوڑوں کی طرح بکتے ہیں انسان وغیرہ۔ اور جناب کس ہر شرٹ کی وہ شرٹ بنا ڈالی ہے انور، یوں چاک کیا ہم نے گریبان وغیرہ۔ ایک سنجیدہ سی غزل آ گئی ذہن میں دیکھو جی، دونوں باتیں ہیں زندگی میں، انسان سارا دن ہنستا نہیں رہتا، آدمی سارا دن روتا نہیں رہتا، فلکچویٹ کرتے رہتے ہیں۔ میرے نزدیک کیا کہا وہ ہے جس کو نچوڑیں تو اس میں سے آنسو ٹپکنے لگے۔ میں نے یہ بات بھی کئی بار کی ہے کہ میری ہنسی جو ہے وہ مکئی کی طرح ہے، جب جلنے لگتی ہے تو مسکرانے لگتی ہے۔ تو جناب وہ کہتا ہے یقین کرو کہ یہ آٹا بہت ہی عمدہ ہے، سنو یہ تحفہ نادر سنبھل کے لے جانا، اب اس سے بڑھ کے بلا اور کیا تسلی دوں، اگر مروڑ نہ اٹھے بدل کے لے جانا۔ ایک غزل ہے، اب کہاں اور کسی چیز کی، امجد صاحب، اب کہاں اور کسی چیز کی جا رکھی ہے، دل میں ایک تیری تمنا جو بسا رکھی ہے، دل میں ایک تیری تمنا جو بسا رکھی ہے، اور سر بکف میں بھی ہوں، شمشیر بکف ہے تو بھی، تو نے کس دن پہ یہ تقریب اٹھا رکھی ہے، اور دل سلگتا ہے تیرے سرد رویے سے میرا، دیکھ اس برف نے کیا آگ لگا رکھی ہے۔ دل سلگتا ہے تیرے سرد رویے سے میرا، دیکھ اس برف نے کیا آگ لگا رکھی ہے، آئینہ دیکھ ذرا کیا میں غلط کہتا ہوں، تو نے خود سے بھی کوئی بات چھپا رکھی ہے، آئینہ دیکھ ذرا کیا میں غلط کہتا ہوں، تو نے خود سے بھی کوئی بات چھپا رکھی ہے۔ اور یہ شعر کاش پھیل جائے، مطمئن مجھ سے نہیں ہے جو رعیت میری، یہ میرا تاج رکھا ہے یہ قبا رکھی ہے، مطمئن مجھ سے نہیں ہے جو رعیت میری، یہ میرا تاج رکھا ہے یہ قبا رکھی ہے، گوہر اشک سے خالی نہیں آنکھیں انور، یہی پونجی تو زمانے سے بچا رکھی ہے۔ اب میں پیش کرنے جا رہا ہوں، یہ آج کل کا اردو کا نیا اسلوب ہے، کرنے جا رہا ہوں، بھائی ویئر آر یو گوئنگ، جی۔ ایک دن میں یہ سوچ رہا تھا کہ ہمارے ہاں کون سا جملہ ہے جو بہت بولا جاتا ہے سب سے زیادہ، اور آپ اس سے اتفاق کریں گے، اپنے یہاں جو سب سے زیادہ جملہ بولا جاتا ہے، میں اس سوچ میں تھا وہ جملہ کون مجھے بتلائے گا، اتنے میں آواز کسی کی میرے کان سے ٹکرائی، دے جا سکھیا راہ خدا تیرا اللہ ہی بوٹا لائے گا۔ وہ دنیا کے لیے ہے ایک علامہ، شامل صاحب
وہ دنیا کے لیے ہے ایک غلامہ، وہ دنیا کا بنا پھرتا ہے ماما۔ اب امریکہ نے چھوڑا ہے اوباما کہ شاید اس کو مل جائے اسامہ۔ ایک اور قطعہ ہے، سود در سود دے کے، تضمینیہ قطعہ ہے، غالب کا مصرع ہے۔ میں نے قطعات لکھتے ہوئے یہ محسوس کیا ہے کہ غالب بہت بڑا شاعر ہے، زمانے کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے، اور ادب وہی ہے جو زمانے کو تسخیر کر لے۔ وہ اس کا مصرع میں نے تضمین کیا ہے کہ سود در سود دے کے رو گے، سود در سود دے کے رو گے، یہ مصیبت نظر نہیں آتی، قرض پر قرض لے کے ہنستے ہو، شرم تم کو مگر نہیں، قرض پر قرض لے کے ہنستے ہو، شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ اصل میں یہ شرمانی ذرا کوئی اتنی آسان بھی نہیں ہوتی جناب۔ میں نے اقبال کی تضمین کیا ہے، رسوائی و درماندگی ہے ان کا مقدر، ہیں جی کشکول اٹھائے ہوئے پھرتی ہیں جو قومیں، رسوائی و درماندگی ہے ان کا مقدر، کشکول اٹھائے ہوئے پھرتی ہیں جو قومیں، اور 100 بات کی ایک بات ہے یہ قول قلندر، غیرت ہے بڑی چیز جہان تگ و دو میں۔ جیو ٹی وی کا بے انتہا ممنون ہوں کہ انہوں نے آج میری عزت افزائی کے لیے اتنی عمدہ محفل کا انعقاد کیا ہے۔ دوستوں کے ساتھ تکلف نہیں کیا جاتا اور ان کا شکریہ ادا کرنے کی تکلیف نہیں کی جاتی، لیکن پھر بھی آپ جملہ مکمل کر لیں۔ تو جناب بات یہ ہے کہ میرا 3 زبانوں سے تعلق ہے، ایک فارسی سے، فارسی میری تدریسی زبان ہے اور میری تہذیبی زبان ہے۔ لوگ کہتے ہیں پڑھو فارسی اور بیچو تیل، سارا ایران فارسی بولتا ہے اور تیل بیچتا ہے۔ ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے یہاں بھی فارسی پڑھی جائے اور یہاں سے بھی کثرت سے تیل نکلے۔ شکریہ۔ خواتین و حضرات، پنجابی میری مادری زبان ہے، اس لیے مجھے عزیز ہے، اور اردو مجھے اس لیے بھی عزیز ہے کہ میرے بچوں کی مادری زبان ہے۔ یہ نہیں مجھے معلوم تھا کہ واہ بھی 3 دفعہ کی جاتی ہے۔ اور دوسری بڑی بات یہ ہے کہ اردو میری قومی زبان ہے۔ ہاں مجھے اردو ہے پنجابی سے بھی بڑھ کر عزیز، شکر ہے انبر میری سوچیں علاقائی نہیں۔ جو بروشر شائع ہوا ہے اس میں ایک میرا قطع دیا گیا ہے کہ بچوں یہ سبق آپ سے کل بھی میں سنوں گا، وہ آنکھ نرگس کی جو ہرگز نہیں سوتی، عنقا ہے وہ طائر جو دکھائی نہیں دیتا، اردو وہ زبان ہے کہ جو نافذ نہیں ہوتی۔ آپ سوچ رہے ہوں گے میں نے انگریزی کا تذکرہ نہیں کیا، میں انگریزی کی اہمیت کا قائل ہوں۔ دوستو، انگلش ضروری ہے ہمارے واسطے، فیل ہونے کو بھی ایک مضمون ہونا چاہیے۔
ہر زبان اپنا کلچر لے کے آتی ہے، اللہ اس کلچر سے بچائے جس کا کاف اترا وہ باقی صرف لچر رہ جائے۔ تو کبھی پھر گفتگو ہوگی کہ یہ سوغات افرنگی عموماً آدمی کی ذہنیت کیسی بناتی ہے۔ ابھی اتنا کہہ دیتا ہوں انگریزی کے بارے میں، کچھ ایسی ڈیٹ ہے کم بخت آتی ہے نہ جاتی ہے، کچھ ایسی ڈیٹ ہے کم بخت نہ آتی ہے نہ جاتی ہے۔ مجھے آپ نے شک میں ڈال دیا ہے، ہنسانا آپ نے ہے کہ یا میں نے؟ دیکھیے جی، وطن سے محبت جو ہے یہ ایک فطری بات ہے۔ میں جب ایران گیا تو کئی ہفتے مہینے گزر گئے تو مجھے پاکستان بہت یاد آتا تھا۔ ایک دن شام کے وقت پرندے جا رہے تھے اور ان کا رخ پاکستان کی طرف تھا، تو میں نے شعر کہا، اپنے اپنے آشیانوں کی طرف پنچھی گئے، میری حسرت دیکھیے میں بالوں پر رکھتا نہیں، میری حسرت دیکھیے میں بالوں پر رکھتا نہیں۔ تو شروع میں ابتدا میں 3 شعر پاکستان کے بارے میں کہ چل پڑا ہوں شوق بے پرواہ کو مرشد مان کر، راستہ پر پیچ ہے یا پر خطر جیسا بھی ہے، سب گوارا ہے تھکن ساری دکھن ساری چبھن، ایک خوشبو کے لیے ہے یہ سفر جیسا بھی ہے، اور وہ تو ہے مخصوص ایک تیری محبت کے لیے، تیرا انبر با ہنر یا بے ہنر جیسا بھی ہے۔ میرے دوستوں نے، عطاء الحق قاسمی صاحب نے بتایا کہ میری زندگی خاصی تنگ دستی میں گزری ہے، میرے تجربات عوامی ہیں، میں نے بھٹیوں سے دانے بھنوائے ہیں، تندوروں سے یہ پتہ نہیں بھٹی پہ آپ کو اور تندوروں سے میں نے روٹیاں لگوائی ہیں جو آج کل کہیں 2 روپے میں کہیں 7 روپے میں۔ کیا عرض کیا، کیڑی تھا لامات روپے کیڑی تھا میں ٹاکیاں۔ تو جناب بات یہ ہے کہ میں نے بسوں میں 6 گھنٹے کھڑے ہو کے سفر کیا ہے، جہاں تل دھرنے کی جگہ نہیں ہوتی تھی، لیکن وقت کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ گزر جاتا ہے۔ میں نے سزوکیوں میں سفر کیا ہے، ایک سزوکی میں میں بیٹھا ہوا تھا تو سزوکی میں اتنی بھیڑ تھی کہ ایک آدمی نے اپنے بازو کو کھجلایا تو دوسرے نے کہا، بھائی صاحب باں میری جیب۔ تو شکریہ۔ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ مجھے پانی پینے کی فرصت فراہم کرتے ہیں۔ تو جناب وہ میں نے اس سچویشن پر ایک کتھا کہا، وہ سزوکی میں جس کا واقعہ سنایا ہے، اور تصوف کی اصطلاحوں میں ساری ٹرمینالوجی جو ہے وہ سب مسٹیسزم کی ہے کہ جناب حجابات منو تو اٹھ گئے ہیں اس وسیلے سے، حجابات منو تو وسیلہ، حجابات منو تو اٹھ گئے ہیں اس وسیلے سے، بڑی وحدت میسر ہے خدا سے اور کیا چاہیں، منی بس میں میرے اے ہم سفر تو میں تو ہوں، منی بس میں میرے اے ہم سفر تو میں تو ہوں،
تیری باہیں میری باہیں میری باہیں تیری باہیں. عید چونکہ ہمارا جو ہے بہت بڑا تہوار ہے تو اس پر میں نے کئی قطعات لکھے. عید الفطر پر بھی، عید الاضحیٰ پر بھی. اس عید پہ قربان کیا میں نے جو دمبا، عطا صاحب، اس عید پہ قربان کیا میں نے جو دمبا، اس نیک عمل کا میرے مولا مجھے پھل دے. یا رب میں نہیں اور کسی چیز کا طالب، جتنا بھی ثواب اس کا ہے ڈالر میں بدل دے. جتنا بھی ثواب اس کا ہے ڈالر میں بدل دے. اور چھوٹی عید کے موضوع پر یاد آیا کہ سب سے پہلا قطعہ مجھ سے کوئی پوچھے کہ وہ کون سا کہا تھا، اور وہ میں نے ایوب صاحب کے زمانے میں عید الفطر کی رویت جو ہے چاند کی، اس پہ کچھ رولا پڑ گیا. سرکار کا موقف اور علماء کا موقف باہم مختلف ہی نہیں تھے، متصادم تھے. تو میں نے اس وقت کہا، یہ میرا پہلا قطعہ ہے. بعض اوقات بیرونی محرکات یہ بتاتے ہیں کہ میرے اندر کیا چھپا ہے، وہ اسے نکال دیتے ہیں. تو میں نے لکھا کہ چاند کو ہاتھ لگائے ہیں اہل ہمت، ان کو یہ دھن ہے کہ اب جانب مریخ بڑھیں. ایک ہم ہیں کہ دکھائی نہ دیا چاند میں، ہم اسی سوچ میں ہیں عید پڑھیں یا نہ پڑھیں. ہم اسی سوچ میں ہیں عید پڑھیں یا نہ پڑھیں. اور پھر یہ آپ کو معلوم ہے کہ تسلسل کے ساتھ یہی ہو رہا ہے. تو میں نے لکھا کہ نکلتا ہے کہ آدھی رات تک روپوش رہتا ہے، ہمیں معلوم ہو کیسے کہ اس کا مدعا کیا ہے. مناسب ہے یہی اب تو کہ عربی کی عید سے پہلے کمیٹی چاند سے پوچھے بتا تیری رضا کیا. کمیٹی چاند سے پوچھے بتا تیری رضا. ایک قطعہ سنیے کہ عطا صاحب کی کہ اس کا بیان بھی تو ضروری ہے دوستو. یہ واقعہ ہے عشق و محبت کے باب کا، اور سونی گھڑے کے ساتھ ہے مدت سے منتظر. بھارت نے روک رکھا ہے پانی چناب کا، بھارت نے روک رکھا ہے پانی چناب کا. اور اسی ضمن میں امریکہ سے، شامی صاحب کی خدمت، امریکہ سے جو روشنی آتی رہی پہ ہم اس پہ دل و جان سے فدا ہوتے رہے ہیں. کیا اس میں کوئی شک ہے کہ ایوب سے اب تک ہم لوگ مشرف بضیاء ہوتے رہے ہیں؟ کیا اس میں کوئی شک ہے کہ ایوب سے اب تک ہم لوگ مشرف بضیاء ہوتے رہے ہیں؟ اور جناب ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ میرا مکان بن گیا جب، تو اس کا ایک ہوتا ہے کمپلیشن سرٹیفکیٹ، تو وہ ملتا نہیں تھا. پھیرے پہ پھیرے کوئی سنتا نہیں تھا. دفتروں میں کون سنتا ہے کسی کی؟ دفتروں میں ہر شخص کو ہیئرنگ ایڈ لگانی چاہیے، کوئی پتہ نہیں ان کو. تو پھر میں ایک دن گیا، میں نے پھر قطعہ لکھا، ایک ملا کی دوڑ مسجد تک قطعہ لکھا. قطعہ اخبار میں چھپ گیا، اور جب چھپ گیا تو 2-3 دن بعد میں گیا، اور وہاں جا کے جس میز پہ جاتا ہوں وہاں کے شیشے کے نیچے اس کی کٹنگ تراشا. تو ایک جگہ میں گیا تو اس نے کہا کیا بات ہے؟ میں نے کہا جناب بات یہ ہے کہ میرا وہ کمپلیشن سرٹیفکیٹ نہیں مل رہا. تسی کی پہ روندے تے ہونے نا جنہ دے قطعے پہ چھاپتے ہیں. تو وہ قطعہ یہ تھا کہ یہ سی ڈی اے کے بارے میں ہے. سی ڈی اے، کے ڈی اے، پی ڈی اے، ایل ڈی اے، سارے بس ایک ہی چیز ہے. تو میں نے کہا کہ وہ قطعہ تھا، تیری خواہش ہے میرے دشمن،
تیری خواہش ہے میرے دشمن این جنگل میں مجھ کو شام پڑے لے میری بد دعا بھی سنتا جا جا تجھے سی ڈی اے سے کام پڑے لے میری بد دعا بھی سنتا جا جا تجھے سی ڈی اے سے کام پڑے. جناب ایک اور قطع نہیں ایک پنجابی کی نظم چھوٹی سی ذرا ویرائٹی اچھی لگتی ہے. میں نے زندگی پر جو غور کیا ہے زندگی کی سب سے حیران کر دینے والی چیز جو ہے وہ اس کا تنوع ہے, وہ اس کی ویرائٹی ہے. کوئی یہاں تک کہ انگوٹھے کی جو لکیریں ہیں وہ کسی کی کسی سے نہیں ملتی, اتنی ویرائٹی ہے. تو جناب یہ ہے کہ 3 مصرے ہیں نظم کے. ٹالی ہیٹھاں ملنے دا وعدہ انہیں کیتا سی, ٹالی ہیٹھاں ملنے دا وعدہ انہیں کیتا سی, اور ٹالی جیتے دسی ساتھو ہوتے تھے کھجور ہے. ابھی نظم مکمل نہیں ہوئی, ایک مصرع رہتا ہے. ٹالی ہیٹھاں ملنے دا وعدہ انہیں کیتا سی, ٹالی جیتے دس ساتھ ہوتے تھے کھجور ہے. اے دے بھی تسی دسو میرا کی کچھ ہو رہا. بہت شکریہ, بہت نوازش.